17 शाबान बुध के दिन अल्लाह से झगड़ा करने वाली सूरत एक बार पढ़ लेना, खुदा की कसम पूरा साल करोड़ों मिलेंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज 17 शाबान बुध के दिन अल्लाह से झगड़ा करने वाली सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लेना, और ये सूरत जिस घर में पढ़ ली जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। मेरे भाइयों, आज 17 शाबान बुध का दिन है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज रब से अपनी हाजात मनवाने का दिन है। आज दौलत से घर भरने का दिन है। आज जिसने ये वजीफा एक बार पढ़ लिया, मेरे नाजरीन, रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो शाम होने से पहले मिल जाएंगे। अल्लाह वालों, ये सूरत जो अल्लाह से झगड़ा करती है, अल्लाह से मुजादला करती है, अल्लाह से आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, आपकी सिफारिश करती है, आपको दुनिया और आखिरत में अकेला नहीं छोड़ती। दुनिया में बहुत से लोग आपका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन आखिरत में ये सूरत आपका साथ देगी। ये कुरान मजीद की सूरत है, ये रब का कलाम है, ये रब की पसंदीदा सूरतों में से एक सूरत है। और इस सूरत की खासियत ये है कि इसको पढ़ने वाले पर दुनिया में रहमतों बरकतों के खजाने खुल जाते हैं। इस सूरत को पढ़ने वाले पर आखिरत आसान हो जाती है। इस सूरत को पढ़ने वाले पर हर तरह की मुश्किलात का, परेशानियों का गैब से खात्मा हो जाता है। अल्लाह करीम इस सूरत को पढ़ने वाले से राजी हो जाता है। अल्लाह करीम इस सूरत पढ़ने वाले के मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर देता है। आज 17 शाबान बुध का दिन है। अल्लाह से झगड़ा करने वाली सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लो तो मेरे भाइयों, दुनिया की हर चीज बिन मांगे मिल जाएगी। वो लोग जो परेशान हैं, तंग दस्त हैं, जिनके घर के हालात खराब हो चुके हैं, जो एक वक्त का खाते हैं दूसरे वक्त तक सोचना पड़ता है, एक मौका है, शाबान का महीना गुजर रहा है, आज बुध के दिन ये सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लेना। घर का कोई एक फर्द पढ़ ले, माँ पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, लेकिन घर का कोई एक फर्द पढ़ ले, आपके घर के तमाम बिगड़े काम समझ जाएंगे, आपकी तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। जब रब्बे करीम ने फरमाया कि ये झगड़ा करने वाली सूरत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस, एक ऐसी सूरत न दूं जो तुम्हें खुश कर दे, जो तुम्हारी खुशियों का जरिया बन जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा फरमा रहे हैं कि ये सूरत खुशियों का खजाना लाती है। ये सूरत तंग दस्तियों से, मायूसियों से निकाल कर कामयाबी का वाहिद हल है। बदकिस्मत है, बदबख्त है वो बंदा जो आज 17 शाबान बुध के दिन को पाए और ये एक सूरत ना पढ़े। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम और रब की आखिरी आसमानी किताब है। पूरा कुरान खैर भलाई और रहमत और बरकत और शिफा का सरचश्मा है। इस पर ईमान लाना, तिलावत करना, आयात में तदब्बुर करना, अमल करना, शिफा के लिए कुरानी आयात पढ़कर दम करना और पूरी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारना, ये कुरान का हक है। अलबत्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सूरतों और आयतों की खुसूसी फजीलत बयान फरमाई है। इन्हीं में से एक सूरत सूरतुल मुल्क भी है। सूरतुल मुल्क की 3 फजीलतें सही अहादीस में मौजूद हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत मुबारक की तिलावत किए बगैर नहीं सोते थे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अलिफ लाम मीम तंजील और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क ना पढ़ लेते सोते न थे। ये सूरत मुबारक अपने साथी के लिए शिफात करेगी, यहाँ तक कि इसको माफ कर दिया जाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान में एक सूरत है जिसमें 30 आयतें हैं, वो अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करेगी हत्ता कि इसकी मगफरत कर दी जाएगी, और वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। तीसरी फजीलत सूरतुल मुल्क कब्र के अजाब से बचाने वाली है। इस सूरत का साथी कब्र के अजाब से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरत तबारक कब्र के अजाब को रोकने वाली है। तीनों फजीलतें बड़ी मोहतम बिशान है। इस सूरत को सोने से पहले पढ़ने की तलकीन है, चूँकि नींद मौत की तरह है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की दुआ में नींद को मौत करार दिया है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसे सोने के वक्त पढ़ने के लिए इंतखाब करने की वजह आखिरत में इसके खसूसी फवाइद हैं। जैसा कि दूसरी और तीसरी फजीलत से वाज़ेह है कि ये सूरत अजाब कब्र से हिफाजत का जरिया है और आखिरत में मजबूत शिफात की शक्ल में निजात का सबब बनेगी। गोया इस सूरत का एहतमाम करने वाला आखिरत में कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। सूरतुल मुल्क की फजीलत का तकाजा है कि हम वैसे ही पढ़ने का एहतमाम करें जैसा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। इस सूरत की अहमियत का राज क्या है, सोने से पहले इसको पढ़ने का राज क्या है, ये काबिल गौर पहलू है। जब हम इस सूरत की आयत पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है ये सूरत रब्बुल आलमीन की अज़मत, बादशाहत, कुदरत और रब्बियत की तालीम पर मुश्तमिल है। उस बंदे के दिल में खालिक मालिक का खौफ और अल्लाह की ताजीम पैदा होती है। इसी सूरत मुबारक में अल्लाह ने तन्हाई में खौफ इलाही के फवाइद का जिक्र करते हुए फरमाया, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते हैं उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर व सवाब है। अल्लाह का खौफ व ख़शियत बड़ी अजीम इबादत है और इस इबादत का इनाम अल्लाह की जन्नत है। सूरतुल मुल्क की जिंदगी का मकसद खालिक कायनात की ताज़ीम और रब्बुल आलमीन की मोहब्बत सिखा
ڈراتی ہے، رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمی کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس سورۃ مبارکہ میں اہم پیغام پوشیدہ ہے جو سمجھ کر ہر روز تلاوت کرے گا اور غور و فکر کرے گا اس کے اثرات اپنی زندگی میں ضرور محسوس کرے گا۔ برکت یعنی خیر میں اضافہ اور دوام و ہمیشگی رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت ڈالنا صرف رب کا کام ہے، لہذا برکت کے حصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، آسمان و زمین کا خالق و مالک اور مدبر اللہ تعالی ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا اور اس سے ڈرنا ہی سمجھداری اور سعادت مندی ہے۔ زندگی کا مقصد ایمان اور عمل صالحہ کی زندگی گزارنا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پر مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیاوی امور اور چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، دوام اور ہمیشگی صرف آخرت کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کائنات میں موجود آیات الہی مثلاً آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ صراط مستقیم یعنی اسلام پر چلنے والا رب العالمین کی نظر میں قابل تعریف ہے اور اس کی بصیرت اور بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے شعبان کے مہینے میں بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن یہ 17 شعبان بدھ کا خاص الخاص عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف کا خاتمہ ہو جائے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض والوں کو قرض کے بوجھ سے نجات مل جائے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج بدھ کے دن یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لینا۔ یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب خوشیوں سے، کامیابیوں سے، ترقیوں سے مالا مال فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بندہ یہ سورت نہیں پڑھ سکتا تو رب کریم سے کیسے التجا کرے گا کہ میری حاجات کو پورا کیا جائے؟ میں کہتا ہوں جو لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے اعمال سے فائدہ نہ اٹھا سکے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پر پڑھنا ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے وظائف اپنی مرضی سے کیے، لیکن آج یہ ایک سورت میری مرضی سے پڑھنی ہے۔ خدا کی قسم پورا سال کروڑوں میں کھیلیں گے۔ رب کعبہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج 17 شعبان بدھ کا دن ہے۔ اللہ والو، شعبان کا مہینہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تو پھر کیوں نہ شعبان کے مہینے میں اپنی حاجات کو پورا کر لیا جائے۔ آج یہ سورت پڑھ لینا۔ یہ سورت پڑھنے والا جتنا بھی گنہگار ہے، فقیر بھی ہے، تنگ دست بھی ہے، تو میرا رب بادشاہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس سورت میں دنیا جہاں کی خوشیاں موجود ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں موجود ہیں۔ یہ سورت پڑھنے والا طاقتور دشمن سے نجات پا لیتا ہے، یہ سورت پڑھنے والا رب کی مدد پا لیتا ہے۔ ناظرین، یہ سورت واحد وہ عمل ہے جو آپ کی سفارش رب کے سامنے کرے گی۔ بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو 17 شعبان بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے سے ہے، جب آپ کے ملک میں 17 شعبان کا دن آ جائے تو آپ نے اللہ سے جھگڑا کرنے والی یہ ایک سورت پڑھ لینی ہے۔ اللہ والو، اس سورت کی کمالات، اس سورت کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی رب کے معجزات کو، رب کی کرامات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس سورت کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ نے اس سورت کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن اس سورت کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ ہر کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی راز بتانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ موجودہ وقت میں ہر کوئی ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، آپ اس سے کم کمائیں میرے بھائیوں۔ لیکن جب رازق رب ہے، رزق بھی رب کی طرف سے ہی، کامیابی بھی رب کی طرف سے ہی، پھر ہم کون ہوتے ہیں جو آپ کا رزق روکے؟ میرے ناظرین، شعبان کا مہینہ ہے، اس کا ہر دن قبولیت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، رب سے مانگنے کا دن ہے، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جاتا ہے۔ یہ سورت پڑھ کر مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، اور جب شعبان کے مہینے میں مانگا جائے، رب کے محبوب کے مہینے میں مانگا جائے تو اللہ کی ذات آپ کی ہر حاجت کو فوراً پورا کر دیتی ہے۔ اور اللہ سے جھگڑا کرنے والی یہ سورت ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، ایک سورت ایک بار پڑھنے سے ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ میرے رب کے کمالات ہیں، وہ ذات جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ابھی بھی موقع ہے جب لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ آج کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ فائدہ میرا بالکل نہیں، سورت آپ نے پڑھنی
پڑھنی ہے، فائدہ آپ کو ہوگا، لیکن آج یہ موقع ضائع کیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آج 17 شعبان بدھ کے دن خصوصی دعا کروں گا، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما دے۔ مولا تو ہر شے پہ قادر ہے، تو جب دیتا ہے چپڑ پاڑ کر دیتا ہے۔ آج جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، تیرے در پہ سوالی بن کر بیٹھا ہوں، آج نظر کرم فرما، تو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج اس صورت کی فضیلت و برکت سے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے یاد رکھیے گا آج 17 شعبان بدھ کا دن ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، بدھ کے دن باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، آپ کو جو بھی چاہیے مانگ لینا۔ انشاءاللہ اس صورت کی سب سے بڑی طاقت و فضیلت یہ ہے کہ اس صورت کو ایک بار پڑھنے سے آپ کی 30 حاجات پوری ہوتی ہیں، ایک نہیں تو 2 نہیں 3 نہیں، آپ کی 30 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں، 30 کی 30 پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ 30 مقصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں، آپ کے 30 مقصد پورے ہوں گے۔ ناظرین یہ صورت ایک بار پڑھنی ہے، نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج جو بھی مانگو گی مل کے رہے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کے بھی بیٹھو گے تو ہر مقصد پورا ہوگا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے باقاعدہ وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت اہم ہے، کوئی فضول بات نہیں، آپ عمل کا طریقہ کار سنیے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جو رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، جو رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، جو رب کی تعریف کرتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ 17 شعبان بدھ کے دن خاص عمل ہے اور یہ وظیفہ صرف آج کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا دن نکل گیا تو یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ صورت رب سے جھگڑا کرنے والی ہے، رب کا کلام ہو، رب سے جھگڑا کرے، آپ کے لیے کرے۔ کتنا عظیم وظیفہ بتا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے ہاتھ کی انگلی پر 15 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 15 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، میرا نہیں خیال کہ 20 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت لگے گا۔ ٹوٹل وظیفہ 1 منٹ کا ہے، اگر 1 منٹ آپ کی زندگی کے ہمیشہ کے لیے آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے تو یہ 1 منٹ نکالنا آپ پہ فرض ہے۔ اللہ والو، یہ 1 منٹ کی آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے، دنیا آخرت کو آسان بنا سکتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ 15 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ ڈوب کر اس محبت سے پڑھنا ہے کہ اللہ کے سامنے بھکاری بن کے بیٹھا ہوں، منگتا بن کے بیٹھا ہوں، مولا کریم آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، آج ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرما، آمین۔ ناظرین سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ غور اور توجہ سے سنیے گا۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک جلالی اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے رب کریم کو اس نام سے بہت بار پکارا ہوگا، جس نے بھی پکارا رب کی عظمت جلال میں آتی ہے اور ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اللہ والو، یہ وظائف بنے بنائے نہیں ہیں، یہ اعمال جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ ان کا وجود ہیں، ان کو بے حد لوگوں نے آزمایا ہے، ان کو بے حد لوگوں نے اپنی حاجات کو پورا کرایا ہے۔ خدا لاپرواہی مت کیجیے گا، آج موقع ہے، یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے، یہ رب کعبہ کا جلالی اسم اعظم ہے، اور جب کوئی بندہ زمین پہ بیٹھ کے رب کو یا ذوالجلال والاکرام سے پکارتا ہے تو میرے رب کی عظمت، میرے رب کی رحمت، میرے رب کی نعمتیں جلال میں آ جاتی ہیں۔ اور جس بندے کے لیے رب کی رحمت جلال میں آتی ہیں، وہ کیا اس کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جاتا ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ 21 بار یا ذوالجلال والاکرام ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ بہتر ہے آپ 21 بار یا ذوالجلال والاکرام کو سجدے کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں انسان رب کریم کے قریب ترین ہوتا ہے، پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے پڑھنے والے پر رب کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اور اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ
وہ اللہ سے جھگڑا کرنے والی صورت ہے، صرف ایک بار پڑھنا ہے، یہ صورت اللہ سے لڑ جاتی ہے، آپ کا قبر تک ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے 30 حاجات پوری ہوتی ہیں، 30 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، 30 خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ والو، آپ نے سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ سورۃ الملک کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل مت چھوڑنا، یہ 17 شعبان بدھ کے دن کا بہت خاص عمل ہے۔ سورۃ ملک قبر سے نجات، گناہوں سے بخشش، قبر کے عذاب، جب حساب کتاب ہوتا ہے، جب مرنے کے بعد بندہ رب کے حضور پیش ہوتا ہے، یہ صورت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کے رب سے سفارش کرتی ہے کہ مولا کریم یہ گنہگار ہے، یہ سیاکار ہے، اسے جہنم میں ڈالنے سے پہلے میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ اس نے 17 شعبان بدھ کے دن ایک بار سورۃ الملک پڑھی تھی، آپ کے کلام کو پڑھا تھا، تیری صورت پڑھی تھی، اسے ایک بار سورۃ ملک پڑھنے کی بدولت آج جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، دنیا اور آخرت کا فیصلہ قبر میں ہو رہا ہوگا، یہ صورت آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور سفارش کر کے آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ آخر میں ایک بار یہ صورت پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اسی طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور آپ نے ڈھیر ساری دعائیں کر کے اپنی بخشش کروانی ہے اور اپنی حاجات کی تکمیل کی خواہش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری خواہشات، نئی جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔